अस्सलाम वालेकुम जी। जब रूस अफ़गानिस्तान से गया तो मुझे याद है कि हम उस वक्त BBC रेडियो सुन रहे थे, और BBC रेडियो सुनते हुए शाहिद मलिक साहब, जो बाद में हमारे सीनियर भी बने, उस दिन वो प्रोड्यूसर थे उन सहरबीन की नशरियात के। सहरबीन एक करंट अफेयर का प्रोग्राम होता था और ख़बरनामे के बाद लगता था मेरे ख्याल 8:30 बजे रात को। तो उन्होंने बाद में हमें बताया भी, लेकिन उस दिन हमने सुना भी कि उन्होंने उस दिन अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ था वो ताजिकिस्तान के अंदर एक ग्रुप के जो लोग थे, ग्रोल, रूस टूट गया था और वहाँ से वो जो था वो वहाँ से उठाया कि वो बहुत सारे लोग एक झील के किनारे पे इकट्ठे हैं और इकबाल का वो शेर गुनगुना रहे हैं, अज़ ख्वाब गरांगेश गरांगेश गरां, यानी कि हम जो है वो, अल्लाह आपका भला करे, एक मदहोश कर देने वाले ख्वाब से बेदार होने की कोई बात उसके अंदर थी। तो फिर ज़ाहिर है वो मीडिया प्रोडक्शन की अपनी डेलिकेसीज़ होती हैं, अपनी नज़ाकतें होती हैं, वहाँ से उठा के फिर उन्होंने वो प्रोग्राम किया। और हम जो थे वो उस लम्हे के उस वक्त जो थे वो बने, मुबस्सिर बने, नाज़िर बने। एक तारीख़ी लम्हा हमने कैच किया जब दुनिया की सबसे बड़ी जो उस वक्त की फ़ौजी ताकत कही जाती थी वो अपने अंजाम को बढ़ी, और फिर नतीजे के तौर पर जो भी जुग़राफ़ियाई तब्दीलियाँ हुई वो भी अपनी जगह पे थी, लेकिन उसके नतीजे के अंदर दुनिया जो थी वो यूनिपोलर हो गई और दुनिया के अंदर वाहिद सुपर पावर रह गई। रूस ने जब पंगा लिया था अफ़गानिस्तान में, उस वक्त भी वो सबसे बड़ी सुपर पावर होने का दावेदार था। हथियार के हवालों से देख लें, इक़्तिसादियात के हवाले से देख लें, और उसकी जो लाइबिलिटी थी आलमी तौर पे उनके हवाले से देख लें, तो वो उस वक्त सबसे बड़ी पावर होने का दावेदार था। और जब वो अफ़गानिस्तान से फ़ारग हो के निकला तो पल्ले कुछ नहीं रह गया, यानी पल्ले उनके जो था वो, फिर जो कुछ भी हुआ आप उस पर इख्तलाफ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं, और रूस के कोलैप्स की और भी दीगर भी वजूहात थी। वहाँ पे जो निज़ाम था वो अपनी यूटिलिटी आउटलिव्ड कर गया था, इसलिए उसे कोलैप्स होना ही होना था। चलिए, अफ़गानिस्तान एक धक्का लगा और वो हो गया। दूसरा लम्हा हमने रात जो था, और लम्हा नहीं एक पूरा मंजरनामा हमने कैच किया। सबसे पहले जो था वो नींद नहीं आ रही थी, वो ऐसे ही बैठे बैठे टेम्परेचर हो गया, तो हो जाता है पोस्ट कोरोना के अंदर। तो हमने कुछ 4-5 गिलास पानी के फेंके जब अंदर, तो फिर ज़ाहिर है अब नींद ना आए, तो हमने दोबारा लॉग इन कर लिया ये देखने के लिए कि इंटरनेशनल मीडिया पे क्या हो रहा है। सारा दिन यही करते रहते हैं वैसे घर बैठे हुए। तो हमने जब किया तो उस वक्त जनाब फौरी तौर पे ब्रेकिंग चली कि जनाब एक करारदाद पेश होने लगी है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में, जिसकी सरबराही जो है वो भारत के पास है और आज उनका आखिरी दिन है। तो उस करारदाद के नतीजे के अंदर जो है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर ज़ोर दिया जाएगा। अफ़गानिस्तान की मुतवक्को हुकूमत, यानी कि अमारात अफ़गानिस्तान तालिबान आलीशान, अब तो इजाज़त है कहने की भाई, ठीक है, अमारात अफ़गानिस्तान तालिबान आलीशान पे ज़ोर दिया जाएगा कि जो उन्होंने कमिटमेंट की हैं ख़वातीन के हवाले से, ये वो सारा कुछ, उसके ऊपर ना लॉबिंग चल रही है सलामती कौंसिल के अंदर, और टेक्स्ट के ऊपर एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। तो वो करारदाद जो थी वो थोड़े अरसे के बाद, थोड़ी ही देर के बाद वो पेश हो गई, वो करारदाद पढ़ी गई। फिर उस करारदाद के हक़ में वोट आए, 13 वोट जो थे मेरा ख्याल है कि वो पढ़े उसके हक़ में, और 2 ने अब्सटेन किया, जिसके अंदर रूस और चीन शामिल थे। और दोनों से जब मौका मिला तो उन्होंने कहा कि चूँकि इसके अंदर दाइश के हमले का ज़िक्र नहीं है, और ख़ास तौर पे बग़ैर किसी लॉजिक के, बग़ैर किसी वजह के अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों ने नई हुकूमत के लिए जो रिज़र्वायर हैं, जो रिज़र्व्स हैं, उनको मंजमद कर दिया है, फ्रीज़ कर दिया है, तो लिहाजा हम इसके अंदर पूरे के पूरे हिस्सेदार नहीं बन सकते।
اب پہلے انہوں نے تقریریں کی اندر ہال میں بیٹھ کے، اس کے بعد پھر دوبارہ وہ اینکر آئی تو پھر اینکر نے بتایا کہ نہیں اب وہ پریس کانفرنسیں بھی کر رہے ہیں، تو پھر وہاں پہ مودی جی کا ترانہ بھی پڑھا گیا کہ جناب مودی جی کی وجہ سے اقوام متحدہ میں یہ ہو گیا، بچر آف گجرات کی جو اعلیٰ کارکردگی تھی وہ وہاں پہ بیان کی گئی۔ خیر ان کے ہتھے اگر چڑھی تھی صدارت تو انہوں نے اس کو مس یوز تو کرنا تھا، تو وہ انہوں نے کی، اور اس کے بعد جناب وہ اپنا مہینے کی صدارت جو تھی وہ گزار کے تو وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے پھر چائنا اور رشیا تو خیر وہ ہال کے اندر ہی اپنی ساری جسٹیفیکیشن دے چکے تھے کہ ہم نے اس سے ابسٹین کیوں کیا ہے۔ ابھی اس کے اوپر تبصرہ ہونا ہی تھا، تو تبصرہ ہونا ہی تھا تو اس کے ساتھ ہی جو تھا وہ انہوں نے پھر بریکنگ ماری کہ جناب اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جان کلبی صاحب جو ہیں ان کی طرف۔ جان کلبی صاحب نے اگوں جناب ایک وہ ٹی وی لگایا ہوا تھا، اس میں جنرل مکینزی بٹھایا ہوا تھا، جنرل مکینزی سینٹ کام کا چیئرمین جو ہے، اور انہوں نے کہا، جان کلبی نے کہا کہ جی میں تو کچھ نہیں کہنا، نہیں کہنا جی، تو وہ انہوں نے مائک ان کے حوالے کیا، اس نے کہا جناب آخری فوجی جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہے کابل سے۔ اب دیکھیے اگر ہم پاکستان کے اسٹینڈرڈ ٹائم کی بات کریں، افغانستان کا اسٹینڈرڈ ٹائم ایک ہی ہے، تقریباً آدھے گھنٹے کا فرق ہے یا ایک ہی ہے، تو اس وقت رات کے 12 نہیں بجے تھے، 12 بجنے میں کچھ منٹ باقی تھے، ایک دم میں چونکا، تو میری جو کیلکولیشن تھی اس کے مطابق تو 31 اگست تک تھا نا، 31 اگست تک چلے جائیں، تو اس کا مطلب ہے امریکن پہلے بھاگ رہے ہیں۔ تو پھر وہ جناب بریکنگ نیوز آئی اور اس میں وہ انہوں نے بتایا کہ جناب آخری جو امریکی فوجی جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین سے نکل چکا ہے۔ تاریخی لمحہ، آخری امریکی فوجی جو ہے جو کہ پہلے آیا تھا وہاں پہ امن قائم کرنے، وہاں کے لوگوں کو تہذیب سکھانے، وہ وہاں سے نکل چکا ہے۔ ایک چھوٹی سی کیلکولیشن اس وقت ایسی اڑتی ہاتھ لگی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ 7 اکتوبر 2001 کو داخل ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اتوار کا دن تھا، اور جب نکلے ہیں اس وقت پیر ابھی ختم نہیں ہوا تھا، منگل ابھی چڑھا نہیں تھا، پیر ابھی ختم نہیں ہوا تھا، اور 30 اگست کا دن ہے 2021، ٹھیک ہے، اور یہ کل 7268 دن انہوں نے افغانستان کے اندر گزارے ہیں امریکنز نے، اکیلے یا ساتھیوں کے ہمراہ جو بھی کہہ لیں۔ اچھا 19 سال اور تقریباً 11 ماہ 24 دن جو ہے وہ ادھر مقیم رہے ہیں۔ 19 سال 11 ماہ اور 24 دن، ایک ہفتہ اور کر لیتے تھے پورے 20 سال ہو جانے تھے، لیکن یہ ٹوٹل ان کا سٹے تھا یہاں پہ۔ 85 ارب ڈالر تقریباً اسلحہ جو ہے وہ یہ چھوڑ کے گئے ہیں جن کو یہ ناکارہ نہیں بنا سکے۔ 22 کھرب 60 ارب ڈالر جو ہے امریکنز کا کہنا ہے، ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ امریکن حکومت کا خرچہ آیا ہے۔ اب کچھ لوگ اسے 30 کھرب بھی کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ جو انہوں نے قرض لیے تھے اور ان پہ ان دی مین وائل سود پڑتا رہا ہے وہ اس کو ڈال کے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ڈال لیں تو پھر 2050 تک یہ تو 50 کھرب تک جانا ہے نا، معاملہ ادھار پکڑ کے جنگ لڑی ہے نا، اور یہ پہلی جنگ ہے جو امریکنز نے ادھار پکڑ کے لڑی ہے۔ اور میں کوئی ایسی کوئی بہت بڑی لافزنی نہیں کرنا چاہ رہا یا بہت بڑا کلیم نہیں کرنا چاہ رہا، یہ ڈیٹ لائبلٹی جو ہے یہ امریکنز کو پڑے گی اور ان کی اکانومی کو ہانٹ کرے گی ان دی فیوچرز ٹو کم، اگرچہ وہ کیپٹلزم کا بابا آدم ہے، اور بابا آدم جو ہے وہ کیپٹلزم کے ہیڈ کوارٹر میں سے نہیں نکل سکتا، تو وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نیا سلسلہ لے کے آئیں گے، کوئی نہ کوئی سکوک وغیرہ لائیں گے، کوئی الٹرنیٹیو لائیں گے، لیکن فی الحال یہ ہانٹ کرے گی امریکن اکانومی کو، آپ دیکھیے گا اس وقت۔ آگے چلتے ہیں، وہ جناب انہوں نے جیسے ہی وہ اب امریکن مکینزی صاحب جو ہیں ان کا تو بیان نہیں توڑا جا سکتا تھا نا، جیسے ہی امریکن صدر صاحب نے بیان توڑا
تو الجزیرہ نے اور TRT نے اور RT نے سب نے کٹ کیا وہاں پہ کابل، تو کابل میں ڈاس 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 ہو رہا تھا، ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی۔ ہمارے پختون بھائی جو ہیں وہ جب خوشی میں آتے ہیں افغان خاص طور پہ تو ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، تو وہ ایک ٹریڈیشنل انداز تھا ہوائی فائرنگ کرنے کا۔ امریکن جنرل صاحب نے کہا کہ جناب جتنے کم لا سکتے تھے لے آئے ہیں، باقی جو ہے وہ چند 100 لوگ جو ہیں ادھر رہ گئے ہیں اور ان کو بھی ہم نارمل طریقے سے وہاں سے لے آئیں گے، لیکن ہم نے طالبان کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ پوری کر دی ہے کہ ہم 31 اگست سے پہلے باہر ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑی جسے کہنا چاہیے ہسٹورک جسے کہنا چاہیے موو تھی، اور ہسٹورک موو ہے۔ جن لوگوں نے رات اس کو آبزرو کیا ہے وہ تاریخ کے اندر اپنے آپ کو ایک اہم شخصیت کے طور پہ یاد رکھوا سکتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس اہم لمحے کے اوپر وہ رات جاگ کے گزاری، اور میری طرح وہ کورونا کی وجہ سے نہیں جاگے، لیکن وہ اپنے اس شوق کی وجہ سے جاگے کہ وہ تاریخ کا یہ بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ آبزرو کر سکیں۔ اور کمیونیکیشن کے باعث، ملٹیپل کمیونیکیشن کے باعث یہ ممکن تھا کہ آپ وہ تمام چیزیں دیکھ سکیں، لوگوں کے چہروں کے تاثرات پڑھ سکیں۔ ایک اس کے اندر جو ہے دنیا کے اندر بیشتر جو اقوام ہوں گی، جو خاص طور پہ پسی ہوئی اقوام ہیں یا غریب اقوام ہیں، ان کے لیے اس کے اندر ایک انسپائریشن ہو سکتی ہے کہ ایک غریب، دنیا کی غریب ترین قوم نے اپنے آپ کو مرنے نہیں دیا۔ دنیا کی طاقتور ترین اقوام نے رل کے ان کے اوپر حملہ کیا، ان کی نسلیں اڑ گئیں، ان کی اخلاقیات اڑ گئے، ان کے ادارے اڑ گئے، ان کا سب کچھ اڑ گیا۔ ان کے طریقہ کار کے ساتھ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف کے ساتھ بھی تو زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ٹمبکٹو کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو وہ سالن پسند نہیں ہے جو کہ نئی دلی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پسند ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نئی دلی والے بندوق اٹھا کے ادھر پہنچ جائیں کہ نہیں تم یہ بھی یہی سالن کھایا کرو جو ہم کھاتے ہیں۔ ورائٹی ہے نا دنیا کے اندر، ہر خطے کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ہر خطے کا اپنا کلچر ہوتا ہے، ہر خطے کی اپنی سویلائزیشن ہوتی ہے۔ اف ایٹ آل دنیا نے پیسفل طریقے سے کو ایگزسٹ کرنا ہے تو ورائٹیز ہوتی ہیں، ویریشن جو ہوتی ہیں یہی انسان کو ایک دوسرے انسان سے جدا کرتی ہیں، ممتاز کرتی ہیں، اس کا اسکن کا کلر ڈیسائیڈ کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر اپنی مرضی، اپنا روایات، اپنا وہ امپوز نہیں کر سکتے۔ دنیا کی کمزور ترین اور غریب ترین قوم نے یہ ثابت کیا کہ دنیا کے طاقتور ترین جو ممالک ہیں اور طاقتور ترین اقوام جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے بھی اگر آ جائیں تو اگر وہ قوم اپنی اس کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر اپنے اس کو مسلط نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ذہنی طور پہ سرنڈر کرنا، ایک ہوتا ہے فزیکلی سرنڈر کرنا۔ فزیکلی تو وہ اسی دن ہی سرنڈر ہو گئے تھے جب 7 اکتوبر کو امریکی فوجی جو تھے وہ لینڈ کیے تھے، انہوں نے ذہنی طور پر سرنڈر نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آزادی یہاں پہ ہوتی ہے۔ آزادی اس کے اوپر تو ہوتی ہے، جب آئے گی تو امپلیمنٹ کر لیں گے، لیکن آزادی یہاں پہ ہوتی ہے۔ آزاد بندے نے یہاں سے ہونا ہوتا ہے، اور پھر جب بندہ یہاں پہ آزاد ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی قیمت بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور قیمت پھر نسلوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ وہاں سے جو لوگ بھاگ رہے ہیں اس وقت امریکن اندازے ہیں، امریکن جو اندازے ہیں اس کے مطابق 6 ملین پلس پاپولیشن ہے، اور اگر ڈسپلیسڈ پرسن بھی جو کہ امریکن کے بقول 5 لاکھ سے زیادہ ہیں، 500,000 ملین سے زیادہ ہیں، اگر ان کو بھی کاؤنٹ کر لیا جائے تو یہ 70 لاکھ آبادی کا شہر۔ اس 70 لاکھ آبادی کے شہر میں سے امریکنز نے 1,23,000 بندہ باہر نکالا۔ ٹھیک ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی مشکل سے وہ لوگ باقی بچے ہیں جن کو سہولت نہیں مل سکی، اور ان کی تعداد 6,000 سے زیادہ نہیں۔ میں ایک ریشو کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میکسیمم زور لگا دیں، ٹھیک ہے، بسیں چلا دیں پورے کابل کے اندر، آ جاؤ جنہیں جانا ہے بلو دے کار، یعنی جنہیں جانا ہے امریکہ وہ سارے آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں،
تو آپ یہ 1.25 لاکھ لوگ ہی اور اکٹھے کر لیں گے، ان کو بسوں میں بھر کے آپ تو رقم بھیج دیں یا جو ہے پاکستان بھیج دیں اور پشاور سے اس کو ٹیک آف کروا دیں، 2.5 لاکھ لوگ ہو گئے۔ 70 لاکھ لوگوں میں سے یہ وہ 2.5 لاکھ لوگ نکلیں گے جو میں میکسیمم وائلڈسٹ امیجنیشن کی بات کر رہا ہوں، جو کہ وہاں سے جانا چاہیں گے، اپنا وطن چھوڑ کے، اپنا ملک چھوڑ کے، اپنا کلچر چھوڑ کے، اپنی سویلائزیشن چھوڑ کے، باقی لوگ وہاں پہ رہنا چاہیں گے۔ یہی چیز جو ہے یہ ہم نہیں سمجھ پاتے کہ جو میڈیا دکھاتا ہے وہ بڑا مایوپک سا ویو ایک چیز کو فوکس کر کے دکھا دیتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اس سے زیادہ لوگ جو ہیں، بلکہ کئی گنا لوگ جو ہیں، وہ تو شاید لاہور میں نکل آئیں۔ اگر آپ ایک بس چلا دیں کہ جناب یہ بس جو ہے یہ سیدھی ایئرپورٹ کے اندر جائے گی اور اس میں جو بھی لوگ بیٹھے ہوں گے وہ سیدھے امریکہ پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے گا اس بس کے کس جگہ سے کتنے لوگ لٹکے ہوں گے، لیکن وہ لوگ پورے شہر لاہور کے نمائندہ نہیں ہوں گے بھائی، ٹھیک ہے۔ اس لیے لوگ اپنے سویلائزیشن کے اندر، اپنے کلچر کے اندر، اپنے ماحول کے اندر رہنا چاہتے ہیں، اور ان کو اس طرح ہیوملیٹ نہ کیا جائے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ایک غریب قوم نے ایک اپنے ارادے، مصمم ارادہ ہی تھا ان کے پاس، اور کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے، یا وہ ڈانگریاں تھیں دوسری جنگ عظیم کی، پہلی جنگ عظیم کی 1919 کی، جب انہوں نے پہلی دفعہ برطانیہ والوں کو کوٹ چاڑ کے تو ان سے چھینی تھیں، اس طرح کی کوئی ڈانگریاں تھیں، ان کی بعد میں نقل شکل بنائی ہوگی، ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا، لیکن انہوں نے جب ایک مصمم ارادہ کر لیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو یہ اب اسی چیز کو آپ اگر ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائیں کہ جب قومیں یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہم نے غریب نہیں رہنا، ہم نے خوشحال ہونا ہے، اور ہم نے اس غربت سے نجات حاصل کرنی ہے، اور اپنے لوگوں کو برابر کی سہولیات فراہم کرنی ہے، تو پھر قومیں کس طرح دنیا کے نقشے کے اوپر باعزت افراد کے طور پہ ابھرتی ہیں۔ ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کا امتحان ہے، اور افغانستان کا امتحان تو ہے ہی ہے، افغانستان کے ہمسایوں کا بہت بڑا امتحان ہے، اور خاص طور پہ ان کا تو بڑا امتحان ہے جو کہتے ہیں کہ پیر سائیں آندھا تو میٹھے چول کھانا۔ میٹھے چول والا پیر سائیں جو ہے وہ جتیاں کھا کے دوڑ گئے، پیر سائیں تو چلے گئے، بلکہ جاتے جاتے اپنے کچھ نجائز بچے جو ہیں وہ پاکستان کے ہوٹلوں میں بھی چھوڑ گئے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ بھی چلے جائیں گے، ہوتا ہے ایسے، ٹھیک ہے، کوئی تھوڑی بہت بیک اپ سپورٹ کے لیے جو ہے میرا خیال ہے دس از آل دا پارٹ آف ایگریمنٹ۔ اور ہمارے جو لوگ اس بات کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، میں ان میں نہیں ہوں ایسے بھائی دبے کہ یہ جناب جو امریکن آگے پاکستان کے اندر ٹھہرے ہیں اس کا کیا ہے، تو یہ اتنا فالو اپ ہوتا ہے یار، میرا مطلب ہے اس کے اوپر اتنا نہیں کرنا چاہیے۔ تاریخ لکھی گئی ہے یار، 20 سال کی جنگ ختم ہوئی ہے، اور جنگ کے وڈرال کے اوپر صرف جو ہے وہ 150-200 لوگ جو ہے ان کی جان گئی ہے، اس طرح کے وڈرال کے اوپر تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانیں جایا کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اتنی تھوڑی سی کاسٹ دے کے بھی اگر افغانیوں کی جان چھوٹ رہی ہے تو میرا خیال ہے سودا برا نہیں ہے۔ بہرحال میرے یہ ذاتی تاثرات تھے، میں نے کہا کہ میں آپ تک یہ پہنچا دوں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔